अल्लाह का एक अमर निकल जाए सारे आज़ा बेकार। तो भाई ऐसे होता है कि नहीं होता? रूह निकलने के बाद अब इसको कोई चीजें काम, एक अल्लाह का अमर, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, समझा दो मेरे बंदों को कि ये रूह अल्लाह का अमर है और उस अल्लाह के अमर की वजह से सारा तुम्हारा निजाम चल रहा है। बादशाह की बादशाहत, इंजीनियर की इंजीनियरिंग, डॉक्टर की का इलाज, जमींदारे का जमींदार जमींदारे का जमींदारा, हुकूमतों की हुकूमत इस रूह की वजह चल रही। रूह निकल जाए तो ये जिस्म ताफुन की जगह। तो दीन तो अल्लाह की चाहतों वाले अहकाम का मजमुआ है। दीन तो अल्लाह के अहकाम का मजमुआ है जो अल्लाह को पसंद है। वो अहकाम दुनिया में होंगे तो अमन, ये रूह जितनी मजबूत हो, आंख का देखना उतना अच्छा, जुबान के बोल उतने सही, कानों का सुनना बिल्कुल ठीक, दिमाग की सोच बड़ी कीमती, और जो है हाथ पांव की हरकत बड़ी काबिले कदर और रश्क है। जितनी मजबूत रूह होती चली जाएगी, आज़ा के अमाल उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। रूह कमजोर होगी तो जिस्म भी कमजोर होगा। दीन पूरा का पूरा मौजूद होगा तो दुनिया अमन का गहवारा, भाईचारे वाली जिंदगी, अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें। और अल्लाह का वादा, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। क्या हुआ इन बस्ती वालों को? मेरी जमीन पर रहते हुए मेरे नबी ने दावत दी, ईमान क्यों नहीं लाए? मेरी पहचान करवा रहे थे, मेरी उलूहियत को बता रहे थे, मेरी वहदानियत को बता रहे थे। अगर ये ईमान वाले होते और मैंने इनके लिए दस्तूर जिंदगी उतारा, इनका बोलना एक एक बोल जिससे दुनिया में अमन कायम हो, एक एक देखना जिससे रहमतें उतरे, एक एक बात को सुनना जिससे मोहब्बतें कायम हो, एक एक मामला जिससे इंसानों का जोड़ पैदा हो, एक एक कदम उठाना जिससे जो अल्लाह की तरफ से सही फैसले हो। तंबिया तो इसकी दावत देता, अगर ये ईमान वाले होते और तकवा इख्तियार कर लेते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दे। इसलिए जैसे अल्लाह ताला जिस्म की परवरिश के लिए इस बेरंग बेजायका बेरंग और बेबू जमीन से, मट्टी से कैसे कैसे फूल, कैसी कैसी खुशबुएं, कैसे कैसे अनाज और कैसे कैसे फल निकालता। अल्लाह अकबर। ये सब अल्लाह की निशानी है। मट्टी को ले लो, जरा बराबर करो, कोई इसमें मिठास नहीं, कोई इसमें खटास नहीं, कोई इसमें कड़वाहट नहीं, कोई इसमें बू नहीं, चखो तो कोई जायका नहीं। और अल्लाह अकबर, आम अपना जायका लेकर निकल रहा है, और आजकल मालदे अपने रस लेकर निकल रहे हैं, अनार अपने खूबसूरती लेकर निकल रहा है, फूल अपनी खुशबुएं लेकर निकल रहे हैं। ये दाल और अनाज ये कैसी अपने ग़िज़ाई क़ुव्वतें कि जी इसमें फलां विटामिन है, फलां विटामिन है, ये सब की तो नाम है और सब कुछ करने वाली किसकी जात है? अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये पानी जो खुद पीते हो, जानवरों को पिलाते हो, जमीनों को सैराब करते हो, क्या एक कतरा भी तुम पैदा कर सकते हो? एक कतरा भी पैदा कर सकते हो? क्या तुम्हारे बस की बात है बादलों से कतरा कतरा करके पानी बहाना? अंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुंज़िलून, क्या तुम आसमानों से पैदा भी कर भी नहीं सकते, लेकिन चलो लाना आसमानों से तुम बरसाते हो या अल्लाह बरसाता है? और कितनी अब पूरे शहर इलाके मुल्कों के मुल्क को बारिश की जरूरत है, और जनाब बारिश हो रही है, अरब अरब टन पानी गिर रहा है। अगर परनालों की सूरत में गिरता जमीन को उड़ा देता। कैसे एक एक कतरा फरिश्ता लाता है और जमीन में छोड़ता, एक एक कतरा। कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। अगर बर्फ भी होती है तो एक एक कतरा। जब अल्लाह का गुस्सा आता है और ओले जो है बड़े बड़े, तो घरों को तोड़ देता है, गाड़ियों को तोड़ देता है, और कितने इंसानों को मौत आ जाती है। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने पानी देखा जिसको पीकर प्यास बुझाते हो? प्यास कितनी सख्त चीज है। अंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुंज़िलून, क्या तुम उतारते हो बादलों से या अल्लाह उतारते? अफ़रअयतुम मा तहरुसून, तुम कहते हो हम तो बड़े जमींदार हैं, बड़ी खेतियां करने वाले हैं, बड़े गल्ले उगाने वाले हैं। क्या है तुम्हारा काम? क्या तुम बीज, तुम्हें पता है कि ये बीज पैदा किसने किया? और इस बीज को जमीन की अंधेरियों में
کیا تم اس کی جو ہے اس کو پھاڑ کر اس کی جڑوں کو زمین کے اندر لے جانا اور کوپل کو اوپر کی طرف نکالنا یہ تمہاری بس کی بات ہے؟ اور پھر اس میں پانی کے ذریعے زمین سے غذا پہنچانا، اس کا تنا کیسے تیار ہوگا، تنے پر اس کی چھال کیسے چڑھے گی، اور اس سے جو ہے وہ شاخیں کیسے نکلیں گی، اور شاخوں سے یہ سب پتے کیسے جو ہے اگیں گے، اور ان پر پھول کیسے لگیں گے، پھولوں میں خوشبو کیسے آئے گی، پھولوں سے کچا پھل کیسے بنے گا، اور پھر وہ پورا کیسے ہوگا، اور اس میں ذائقے اور بو کرنے والی کون سی ذات ہے؟ آج کل مارکیٹ چل رہے ہیں، اسی کو دیکھ لیجیے، کیسا خوبصورت اس کے اوپر کھال ہے، کیا خوبصورت اس کا رنگ ہے، اور اس میں بھی کتنی خوشبو ہے۔ پھر اس کی کاشوں کو دیکھ لیجیے کیسے اللہ نے بنایا، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلی ہے، اور تھیلیوں میں میٹھا اور خوشبودار رس بھرا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، کس لیے کہ یہ انسان اللہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا تو ایک جو ہے سایہ ہے، اصل تو نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی، آخرت کی نعمتیں۔ انسان زندگی چاہتا ہے، دنیا میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ ابھی اتنے لوگ ہیں جا رہے کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، اور نادانوں کو یہ فکر ہوگی کہ آبادی بڑھ نہ جائے، کم کرو۔ بھائی تم کون ہو؟ پیدا کرنے والے اللہ اور رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ زمین کس کی ہے؟ فرمایا تم زندگی چاہو ساروں کو زندہ رکھتے تو اتنی بھیڑ ہو جاتی تو قدم بھی نہ رکھ سکتے، اور تم جو ہے حریص ہو، مال جمع کرنا چاہتے ہو، اللہ تازہ پانی بارشوں سے اتارتا ہے اور چشموں سے ابالتا ہے اور تازہ فصلیں تمہیں کھلاتا ہے۔ ایک آدمی کو اس کی ساری زندگی کا اسٹاک دے دیا جائے، انسان سوچتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے لیکن مجھے روزی مل جائے، دے دیں تو وہ اپنے پانی کے اسٹاک کو سنبھال سکتا ہے، خراب ہونے سے بچا سکتا ہے، اپنے جو ہے خوراک کو جو 60-70 سال کی خوراک مل گئی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا ہوا اس کے کپڑے بھی ایک ساتھ مل گئے، سارے کپڑے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کیونکہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو کامیاب کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگی بناتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اسی کی آ کر دعوت دیتے تھے، اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرات انبیاء کرام کی وہ زندگی ہے کہ جن سے اللہ راضی، اور جو ان کی زندگی کو اختیار کر لے۔ تو اس لیے موسوی زندگی، عیسوی زندگی، ابراہیمی زندگی، اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی زندگی کہ اپنا سب کچھ انسانوں کے لیے لگاؤ، خرچ کرو، ان کی رہبری رہنمائی کرو، اس پر اللہ راضی ہوتے۔ اور قارون اور نمرود اور شداد اور حامان اور فرعون یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی اختیار جو کرے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی، پھر سمندر جو ہے وہ بکھریں گے، ہوائیں غیر مرتب ہوں گی، اور بارشیں بے وقت میں ہوں گی، زمینیں پھٹیں گی، زلزلے آئیں گے۔ تو اللہ کا دین جو مجموعہ ہے احکام کا، جتنا زیادہ یہ دین زندہ ہوگا، یہ دنیا امن کا کہ مسلمانوں کے ٹھیک ہونے سے، اللہ کے احکام پر چلنے سے کفار بھی امن میں رہیں گے، ان کے جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جانور بھی امن میں ہوں گے۔ اسی لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے جو اسے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، وہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے لے کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ آپ سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دین میں سارے کائنات کی بقا ہے۔ لیکن آپ کو 23 سال کا عرصہ دیا گیا، اور 23 سال کے بعد اللہ تو فرماتے ہم نے احسان کیا کہ اپنے حبیب کو، آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم اکٹھے رہیں، کہیں وہ جدا نہ ہو جائے۔ اس کے غائب ہونے پر انسانوں کی جو فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک نہیں لگتی۔ تو اللہ کے حبیب کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے فردوس اعلیٰ جو عرش کے ساتھ ہے وہاں رکھیں۔ فرمایا کائنات پر ہم نے احسان کیا کہ اس نبی کو ہم نے انسانوں میں بھیجا، اور سب سے مشکل جگہ، سب سے تنگ حالات اور سب سے بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجا، نبیوں والی محنت دے کر۔ یہ انسان، یہ بت پرست
اور ریگستان اور پتھروں میں رہنے والے اور سب سے زیادہ اڑیل اللہ نے ایسا ان کو بنایا کہ صحابہ ان کا نام رکھا گیا، اور اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا اتاری کہ ان کی زندگی اتنی پیاری کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ فیصلہ کہ جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رضا عطا کر دیں گے۔ تو جیسے جسمانی غذا کے لیے اس زمین سے 6 مہینے بعد کوئی فصل 2 مہینے میں آج کل تیار ہو رہی، کوئی 6 مہینے میں تیار ہو رہی، کوئی جو ہے فصل جو ہے باغات وغیرہ سال کے بعد پھل مل رہے، کوئی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ غلے دے رہے ہیں، تو اسی طرح نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحوں کی تربیت فرماتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو وہ محنت اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرما دی۔ یہ نہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو محنت بھی ختم، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت اس امت کو دی، امت ہوتے ہوئے یہ نبیوں والی محنت اتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت تم فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے اپنا حبیب سید المرسلین تمہارا نبی بنا کر دیا، ان کی طرف تمہاری نسبت ہے، اسی کے ذریعے تمہارا ذکر پہلی کتابوں میں آیا، اور اسی کے ذریعے تمہارا ذکر قرآن پاک میں خیر امت ہے، اور اسی نام سے تمہیں قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ کہ نبیوں کے لیے جب گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی، انبیاء سے اللہ کہیں گے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن انبیاء کہیں گے کہ ہمارے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی لیے ہم نے آپ کو متوسط امت بنایا۔ اس کے کئی معنی ہیں کہ دین دیا اعتدال والا، یہود کو جو دین کیونکہ وہ سخت طبیعت والے تھے ان کو سخت احکام دیے گئے، اور نصارہ یہ بہت جو ہے آسانی والے لوگ تھے، انہوں نے دین میں کمی کر دی، انہوں نے دین میں سخت کر دیا، لیکن ان کو اعتدال والا دین دیا گیا، دین بھی اعتدال والا۔ اور یہ امت واسطہ ہے، کیا مطلب کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی۔ اور یہ امت کیسی ہے کہ نبیوں کے لیے قیامت میں گواہی دے گی۔ حضرات انبیاء کرام اللہ پوچھیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے تمہارے اس کام پر جو تم کہہ رہے ہم نے پیغام پہنچایا، قومیں تمہارے خلاف دعویٰ کر رہی ہے، تو انبیاء کہیں گے اگر ہمارے لیے گواہی دیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرما دی، اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور جس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر دین اتار کر ساری دشمنی ختم کر دی، بھائی چارے والی زندگی عطا کر دی، اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی ناکامی سے بچا کر جنت والا بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو وہی فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، دعوت والا کام کرتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کتنی گمراہی میں تھے، کتنی نادانی میں تھے، کتنی ناکامی والی زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانی ہے، اور صحابہ کرام امت کی قربانی ہے، صحابہ کی طرح جو نبیوں کی طرح صحابہ نے قربانی دی، اس قربانی سے تم ایک واضح راستے پر اور جو ہے روشن دین پر ہو، اور اس دین پر ہوتے ہوئے تم کیا کر رہے ہو؟ پورے دین پر تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر رہے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جان مال لے کر اترتے ہو میدانوں میں۔ تو اپنے آپ کو 2 بیماریوں سے بچانا، ایک سکرت الجہل کہ اللہ کے اوامر کے علم سے تم ناواقف ہوتے چلے جاؤ اور وہ نشہ تم پر طاری ہو جائے، جیسے دنیاوی نشہ، اس میں انسان کی عقل چلی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نادان انسان بن جاتا ہے۔ تو جہالت کے نشے سے اور سکرت و حب العیش اور دنیا کی محبت کے نشے سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا
اگر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کس لیے آئے گی کہ دنیا سامنے جو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا یقین آ گیا، جس کا یقین ہوگا اسی سے محبت ہوگی، اور جب دنیا کی محبت، دنیا کا یقین ہوگا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، اور جب وقت دینا پڑے گا تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی، اور اللہ کے احکام ان پر یقین کی کمی، اور جب ان پر یقین کی کمی ہوگی تو اللہ کے اعمال کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ یقین ایسے طاقت والا نہیں ہوا جس سے اللہ کی مدد کرے، پھر نمازیں ایسی بودھی اور سرسری بن جائیں گی کہ جس سے انسان کی زندگی جو ہے پاکیزہ بن جائے، نمازیں ایسی نہیں رہیں گی۔ پھر یہ روزے جس سے تقوی حاصل ہو، وہ روزے میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ پھر حج جس سے غنا حاصل ہو اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، وہ تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو یقین کے بگڑنے سے اعمال کی تاثیر ختم ہو۔ تو اس لیے بھائی بنیادی چیز اس یقین کو درست کرنا، اللہ کی ذات پر یقین، احکام پر یقین، تو نمازیں جاندار ہوں گی۔ نمازیں انسان کی زندگی کو اللہ کا ہر ایک حکم، جی ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو اللہ کا ایسا حکم ہے کہ سارے اعضاء کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وضو کر کے کیسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، اور اپنے گھر سے چلتے ہوئے کیسے ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، درجے کو بلند کیا جاتا ہے، اور نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور کہا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر یہ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک دماغ اور دل اور روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب اس نے نماز میں ہم تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا سیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بھی یہ جائے گا اس کی آنکھ کا استعمال درست ہوگا، اور جس مجلس میں بیٹھے گا اس کی زبان کا جو ہے وہ استعمال درست ہوگا، اور جن جو ہے یہ میٹنگوں میں بیٹھے گا اس کے ذہن کا استعمال درست ہوگا۔ یہ نماز پاکیزہ بنا دیتی۔ اگر ہماری ان چیزوں میں بگاڑ ہے تو ہم خیر منائیں اپنی نمازوں کی، کہ قیامت میں جو پیش ہوگی ہمارے نماز کی کیا قیمت لگے گی۔ کھوٹا پیسہ اگر آپ جا کر دو تو یہ جرم ہے اور آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے۔ نقلی نوٹ کہاں سے لائے؟ یہ کھوٹا پیسہ کس نے دیا؟ اور بھائی کھوٹے اعمال اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ زندگی کا وقت ہے اپنے دل کو یقین کو بنانے کی، نمازوں کو بنانے کا۔ نماز درست ہوگی تو سارے اعمال۔ جب یقین کمزور ہوگا دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور وہ ہم دنیا کی میں لگانا شروع کریں گے تو اعمال کی تاثیر ختم ہوتی چلی جائے گی۔ نمازیں ہوں گی لیکن نماز کی تاثیر ہوگی، روزے ہوں گے روزوں کی تاثیر نہیں ہوگی۔ رمضان اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے، پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ عام حالت میں پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، کہ حرام مال سے جو اور حرام کھانا اور حرام لباس تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور حرام کھانے سے تو جسم میں خون کے قطرے بنیں گے، اور تمہارے جسم کا جس کے نشو نما ہوگی تو جہنم کی بھٹی کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے بھائی کھانا بھی پاکیزہ، اور جو ہے کپڑے بھی پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ، یہ اللہ کے احکام ہے۔ اس لیے روزہ کہ روزے کا حکم دیا گیا، اب اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، روزہ تم پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ صرف تم پر نہیں فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ انبیاء بھی روزے رکھتے تھے، امتیں بھی روزے رکھتی تھی، اور تمہیں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور رمضان اس میں کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اس لیے بھائی رمضان، یہاں انسان رمضان کا روزہ مہینہ گزرے، روزے رکھے، تراویح سنے، اور وہاں اگلے سال کی زندگی تقوی والی ہو جائے۔ لیکن جب دنیا کی محبت ہوگی، یقین کمزور ہوں گے اور دنیا کے کاموں میں لگیں گے تو روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا، روزہ بھی اپنی تاثیر چھوڑ دے گا۔ حج کیا ہوا ہوگا لیکن زندگی نہیں بدلے گی۔ پہلے کہتے تھے یہ حاجی صاحب ہے، کیا مطلب؟ یہ تو پاک صاف ہو کر آئے ہیں اور نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اخلاق اور ان کا کردار
اور ان کی عبادت اور ان کا جو ہے دین پر چلنا یہ مثالی کہ یہاں حاجی صاحب تمہیں بنیاد یقین کمزور ہوگا تو اعمال کی تاثیر ختم. یہ روزے اللہ نے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ کہ جب تم نے اپنا کھانا اور اپنا گھر ہوتے ہوئے کھانے کو آگے پیچھے کیا تو اب اللہ کے حکم کو ماننا تمہارے لیے آسان. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا دین دیا ہے جو احکام کا مجموعہ ہے. جیسے جسم کے میں روح ہوتے ہوئے سارا نظام چلتا ہے